अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें साबिक गवर्नर सिंध और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इमरान इस्माइल साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया इमरान साहब आपका। आपसे गुफ्तगू करेंगे। 26 नवंबर को इमरान खान ने ऐलान किया था कि अब वो पंजाब और KPK की असम्बली तहलील कर देंगे और बहुत ज़ोर शोर के साथ इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके बाद भी अपनी एक कैंपेन चलाई। लेकिन अब जो पिछले दिनों वज़ीर आला परवेज़ इलाही का इंटरव्यू आया, उसमें वो फरमाते हैं कि 3-4 महीने असम्बली को चलना चाहिए, वज़ारत आला को चलना चाहिए, क्योंकि जो तरक्याती स्कीमें उन्होंने शुरू की हैं ये पूरी हो जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर जो जल्द इंतखाबात का मुतालबा कर रही है, मारूज़ी हालात को देखते हुए वो अपनी पॉपुलैरिटी का इमरान खान फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उनके सामने तरक्याती स्कीमों से ज़्यादा जो उनका बयानिया है उसका जादू सर चढ़कर बोल रहा है और वो उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अब ये ताख़ीर अगर होती है तो क्या ये पॉपुलैरिटी ऐसे रहेगी, ये बयानिया ऐसे रहेगा, ये जिस तरह हुकूमत कोशिशें कर रही है इसको एक्सपोज़ करने की, या हुकूमत अगर एक्सपोज़ कर पाती है तो फिर क्या होगा? बहुत से सवालात हैं, इस पर कुछ मुफस्सल बात करेंगे, कुछ और मामलात पे भी बात करेंगे, पाकिस्तान के मुआशी हालात पे और दीगर सियासी जो मामलात चल रहे हैं उस पर भी। इरशाद साहब, इमरान साहब की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो जवाज़ है परवेज़ इलाही साहब का कि 3-4 महीने तरक्याती स्कीमें मुकम्मल हो जाएं, काम मुकम्मल हो जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत तो हमें यकसर अपने बयानिए पे मुनहसर नज़र आती है। कुछ दाल में काला है क्या? परवेज़ इलाही साहब, उनके बेटे मोनिस इलाही साहब, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उसके बाद लग रहा है कि अब वो एक सफ़ा शायद ख़ाफ लीग और PTI का बरकरार नहीं रहा। ये बात तो हम मेरा ख़्याल है इमरान इस्माइल साहब से पूछेंगे और वो हमें बताएंगे कि सेम पेज पर हैं या नहीं हैं। लेकिन ये जो तरक्याती काम वाला मामला है, पहली बात तो ये है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ 3.5 साल तक इक़्तिदार में रही है। सिर्फ 2 महीने ऐसे गुज़रे हैं जब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की यहाँ हुकूमत थी। अगर वो 3.5 साल के तरक्याती काम तहरीक इंसाफ के काम नहीं आते तो 4 महीने 5 महीने के जो वज़ारत आला है इसके भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट बज़ाहिर नज़र तो नहीं आता कि इतना ज़्यादा काम हो जाएगा कि वो 3.5 साल के जो नाकारकर्दगी है बुज़दार की, जिसका वो परवेज़ इलाही साहब भी गिला करते हैं, वो उस पर हावी हो जाएगा। ये एक सवाल है। लेकिन जनरल इलेक्शन में फैसल साहब, मेरा तजर्बा है जो हमने देखे 1970 से इलेक्शन हम देख रहे हैं जी। 1970 के इलेक्शन में भुट्टो साहब ने कौन से तरक्याती काम किए थे जिसकी वजह से उनको वोट मिला था? 2008 में जब काफ लीग की हुकूमत ख़त्म हुई तो हकीकत ये है कि उन 5 साल में 2003 से 2002 से 7 तक जो 5 साल की हुकूमत थी और पंजाब में परवेज़ इलाही साहब की थी, तो बहुत तरक्याती काम हुए थे। और एक हल्का ऐसा था रहीम यार ख़ान का जो परवेज़ इलाही साहब ने चूज़ किया था अपने लिए, वहाँ सबसे ज़्यादा तरक्याती काम हुए थे। लेकिन जब इलेक्शन के नतायज आए तो काफ लीग कहीं थी ही नहीं, या पीपल्स पार्टी थी या मुस्लिम लीग नून थी। फिर हम देखते हैं कि 93 का जो इलेक्शन हुआ उससे पहले मोटरवे का इफ्ताह किया था जनाब नवाज शरीफ साहब ने। नवाज शरीफ साहब की उस वक्त शोहरत ये थी कि इनके दौर में बहुत तरक्याती काम होते हैं। लेकिन 93 का इलेक्शन तो वो हार गए थे, तो 2002 का भी इलेक्शन वो हारे थे। तो इसका मतलब ये है कि तरक्याती काम का एक थोड़ा बहुत असर होता है, लेकिन जनरल इलेक्शन में मंशूर पार्टी का नैरेटिव, नारे, हवा और एक हवा के कौन इक़्तिदार में आ रहा है, कौन नहीं आ सकता, ये बातें चलती हैं। ये तरक्याती काम बहुत ज़्यादा। लेकिन जो साहब एक काला है वैसे। अब ये मेरे ख्याल है सवाल हम करते हैं जनाब इमरान इस्माइल साहब से कि इमरान साहब ये बताएं कि परवेज़ साहब कहते हैं कि 3-4 माह तक असम्बली तहलील नहीं होनी चाहिए, तरक्याती कामों का हम फ़ायदा उठाएँगे। खान साहब कहते हैं फौरी इलेक्शन चाहिए। कल को जो आपका इजलास हो रहा है आला सतही, इसमें ये फ़ैसला हो जाएगा कि अब हम 4 महीने इंतज़ार करेंगे या फौरी इलेक्शन के लिए असम्बलियाँ तहलील करेंगे? बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। आपने जो प्रीएम्प्ट दिया है अभी प्रोग्राम में प्रीएम्बल, वो बिल्कुल जामे और मुफस्सल आपने दिया है, और मेरा भी यही मानना है और हम भी यही समझते हैं कि तरक्याती कामों का एक कुछ परसेंटेज तो ज़रूर उसके ऊपर हो सकता है वोटिंग पैटर्न का, लेकिन तरक्याती कामों की वजह से आप इलेक्शन जीत नहीं पाते जब तक आपके पास कोई एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम, वे फॉरवर्ड
اور قوم کو آپ نے ایک نیریٹو دیا ہو، اس کے اوپر وہ بلیو کرتے ہوں، وہ اس چیز پہ چلنا چاہتے ہوں، سمجھتے ہیں کہ آپ ہی ملک کو آگے لے جانا سکتے ہیں، تو وہ کر سکتے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی نے ملتان میں بے انتہا ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز لگائے، بڑا اربوں روپیہ وہاں پہ لگایا گیا، اور لیکن اس کے بعد وہ بھی الیکشن ہار گئے تھے، آپ ہی اپنے جو آپ نے گنوائے اس میں آپ یہ بھول گئے۔ تو میں یہ بات تو میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں۔ دوسری چیز یہ کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب اور مونس الہی، انہوں نے جو عمران خان کو اپنی زبان دی ہے اس پہ وہ قائم رہیں گے، اور انہوں نے بار بار یہ باور کرایا اور یقین دلایا ہے خان صاحب کو کہ وزارت اعلیٰ جو ہے یہ عمران خان کی مرہون منت ہے اور عمران خان کی امانت ہے، اور جب خان صاحب چاہیں گے وہ اسے چھوڑ بھی دیں گے اور وہ اسے اسمبلی ڈیزالو بھی کر دیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس میں آر ہوگی۔ جو حالیہ 2 انٹرویوز آئے ہیں، ایک مونس الہی کا اور ایک چودھری پرویز الہی کا، جس کے اندر اس طرح کی بات سامنے آئی کہ جس سے یہ تاثر گیا ہے کہ شاید وہ اسمبلی ڈیزالو کرنے میں لیت لال سے کام لیں گے یا وہ نہیں چاہتے۔ دیکھیے ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ترقیاتی کام ہو جانے دیں 2-4 مہینے میں، اور اس کا بڑا امپیکٹ الیکشن پہ آئے گا، اور یہ ان کا نقطہ نظر ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی ان کا ایک کمٹمنٹ بھی کھڑا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے کمٹمنٹ پر کھڑے رہیں گے، اور عمران خان صاحب جس طرح چاہتے ہیں اسمبلی ڈیزالو کرنا، اس میں وہ رنخواہ نہیں ڈالیں گے۔ آج فواد چودھری کی ایک بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہوئی چیف منسٹر پنجاب سے، اور وہ اس کے بعد خان صاحب کا پیغام لے کر وہ ادھر گئے، پھر وہاں سے ان کے پاس خان صاحب کے پاس بھی آئے ان کا پیغام لے کے، اور اس کے اوپر کل ایک میٹنگ، امپورٹنٹ میٹنگ جو ہے کل کال کی گئی ہے، جس میں میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی حتمی فیصلہ ہو جائے گا اسمبلی ڈیزالو کرنے کے بارے میں۔ اچھا، اگر چودھری پرویز الہی صاحب اپنے تجربے کی بنیاد پر اور سیاسی ضرورتوں کے تحت اسمبلی ڈیزالو نہیں کرتے تو پھر لاہ عمل کیا ہوگا؟ آپ کی پارلیمانی پارٹی مستعفی ہو جائے گی یا چودھری صاحب کے فیصلے کا احترام کرے گی؟ نہیں، میں کچھ وثوق سے کہہ نہیں سکتا، لیکن نوئنگ عمران خان کہ انہوں نے ایک بار یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے یہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہے، اور انہوں نے اب اس نظام کا مزید حصہ نہیں رہنا اور پریشر الیکشن کے لیے بڑھانا ہے، تو وہ اپنی اس بات سے پیچھے نہیں ہٹنے والے، اور وہ ہر صورت میں یہ کام کر گزریں گے۔ یہ میں آپ کو اپنے تجربے کی ذاتی تجربے کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ جو میرا 30 سالہ عمران خان کے ساتھ ہے، اس میں وہ ایک بار جو فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں۔ نہیں، میرا جو سوال ہے وہ پھر آپ استعفے دیں گے، آپ کی پارلیمانی پارٹی مستعفی ہو جائے گی پنجاب کی؟ ممکن ہے اگر یہ تو مفروضے پہ ہے نا، اگر اس میں بہت سارے ہیں کہ اگر چودھری پرویز الہی نے عمران خان کی بات کرنے سے انکار کیا اور اگر انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کرنے سے انکار کیا تو عمران خان کیا کریں گے، تو ممکن ہے کہ عمران خان صاحب پھر انتہائی قدم یہ بھی اٹھا لیں۔ جی اچھا، عمران صاحب، فواد چودھری صاحب کے مطابق حکومت سے بالواسطہ مذاکرات ہو رہے ہیں، دوسری جانب پی ڈی ایم کی آج کی سٹیٹمنٹ ہے کہ کسی سے کوئی چھپ کر مذاکرات نہیں ہوں گے، جو بھی مذاکرات ہوں گے سرعام ہوں گے اور بغیر شرائط کے ہوں گے۔ فواد چودھری صاحب کے دعوے کی حقیقت کیا ہے پھر؟ میں نہیں جانتا جی، کیونکہ ساری اس وقت سیاسی مرکز جو ہے وہ اسلام آباد لاہور بنا ہوا ہے، اور میں انفارچونیٹلی اس وقت کراچی میں ہوں۔ کل جاؤں گا تو زیادہ چیزوں پہ روشنی ہوگی۔ آج کل تو فون پہ بھی بات کرتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی بات نہیں کرتے کہ کہیں نہ کہیں ریکارڈنگ، کہیں نہ کہیں کوئی چیز چلتی ہے۔ لیکن ہم نے بھی یہ طے کیا ہوا ہے کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو فرنٹ ڈور سے ہی ہوں گے۔ ہم نے کیونکہ ہمارے پاس بیک ڈور سے ان کو آفر کرنے کے لیے کوئی چیز ہے نہیں، ہم ان کو کوئی چیز ایسی دے نہیں سکتے کہ جس کی وجہ سے ہمیں ان سے بیک ڈور سے مذاکرات کرنے ہو، یا وہ ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں دے سکتے جو بیک ڈور سے مذاکرات سے حل ہو سکے۔ تو اگر جو آفیشیل مذاکرات ہوں گے جب بھی، تو فرنٹ ڈور سے ہی ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے بات کی تھی مذاکرات کی، اور انہوں نے یہی بات کی تھی کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ بات ہوگی، وہ ہیں جلد انتخابات، عام انتخابات جلد کرانے کی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ عمران صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ شرط نہیں لگا سکتے، تو شرط کی بات نہیں ہے، ہمارے پاس اور کچھ بات کرنے کے لیے ہی نہیں ہے ان سے۔ عمران صاحب، آپ کے پاس، عمران خان صاحب کے پاس ایک لانگ مارچ کا آپشن تھا یا کارڈ تھا، وہ آپ کا ایک لحاظ سے ضائع ہو گیا کہ آپ نے اس سے یو ٹرن لیا اور آپ نے کہا کہ اب ہم اسمبلیوں کے ڈیزولیشن کی طرف جائیں گے۔ اب گورنمنٹ پر آپ کا دباؤ کا کارڈ کون سا ہے؟ آپ کے پاس
بارگننگ چپ کون سی ہے؟ اب تو میرے خیال ہے اب حکومت کے رحم و کرم پر ہیں، وہ چاہے تو الیکشن کرا دے وقت سے پہلے، نہ چاہے تو آپ مجبور ہیں۔ دیکھیں ارشاد صاحب جس شخص کا نام عمران خان ہے، ان کے پاس 52 کارڈ ہیں۔ ابھی تو پہلا کارڈ انہوں نے لانگ مارچ کا کھیلا تھا، اور یہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ ضائع ہوا۔ اس میں بڑا ایک موومنٹ چلی، ملک میں پیغام گیا، لوگوں میں ہلچل ہوئی، لوگ تیار ہوئے، اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس وقت پاکستانی عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو وہ اسی لیے کھڑے ہیں کہ عمران خان نے نیریٹو بلڈ کیا ہے، اور بلڈ کرنے میں شہر شہر وہ گئے، قصبہ قصبہ وہ گئے ہیں خود، اور یہ لانگ مارچ کو بھرپور طریقے سے انہوں نے اپنے سیاسی پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کو استعمال کیا۔ نمبر 2 یہ کہ عمران خان اور کیا کر سکتے ہیں، یہ تو وہ عمران خان ہی بتا سکتے ہیں، وہ کل بتا دیں گے، تھوڑے دنوں میں بتا دیں گے، لیکن اس شخص کو میں نے کبھی چین سے بیٹھے ہوئے دیکھا نہیں۔ یہ اس میں ہمیشہ ایک نہ ایک ہلچل، ایک موومنٹ، ایک کیفیت رہتی ہے کہ he wants to achieve his targets۔ بالکل جی، ہمیشہ متحرک رہتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ عمران صاحب، پرویز الہی صاحب یہ کہتے ہیں، انہوں نے اپنے صاحبزادے مونس الہی صاحب کے بیان کی تائید کی کہ جنرل باجوہ کے کہنے پہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ گئے تھے جب یہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا معاملہ تھا۔ اگر وہ جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پہ آپ کی طرف آئے تھے تو پھر آپ کی جانب سے جنرل باجوہ صاحب پہ تنقید کا جواز کیا تھا؟ ایک پوری کیمپین چلائی گئی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی قیادت کی، آپ کی جماعت کی غلطی تھی؟ دیکھیں، میں آپ کو اس کا بالکل سیدھا سا جواب یہ دیتا ہوں۔ ہماری حکومت کو ٹاپل کرنے میں جن لوگوں کا، جن قوتوں کا ہاتھ تھا، وہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا تھا۔ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا، نہ اس بار ہوا۔ اب اس میں کون کون شامل تھا، کون کون نہیں تھا، اس کی تفصیل میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں آپ سے اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ باجوہ صاحب اگر پنجاب کی حکومت میں بنانے میں بقول مونس الہی کے، کیونکہ ہم سے تو کوئی رابطہ ان کا نہیں تھا، انہوں نے اگر مونس الہی کو یہ کہا کہ وہ ہمارے ساتھ چلے جائیں، تو اس کا مطلب پہلا تو یہ ہے کہ وہ جو کلیم وہ کر رہے تھے کہ وہ اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں اور فیبرری سے انہوں نے کوئی سیاسی مداخلت کسی چیز میں نہیں کی، وہ کلیم سران غلط تھا، اور وہ 100% سیاست میں انوالو تھے۔ اور اگر یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے یہ کیا کیوں جا رہا تھا؟ یہ کیا اس لیے جا رہا تھا کہ پنجاب میں سینٹر میں حکومت بنائی گئی، مخلوط حکومت پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور باقی 12-13 لوگوں کی ملا کے، اور انہی کو حکومت دی جا رہی تھی پنجاب کی، جس میں ان کے صاحبزادے تھے، جس کا بیک لیش بہت آ رہا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ پی ڈی ایم کی حکومت اتنی بھی طاقتور ہو جائے کہ وہ اس کا کنٹرول ہر جگہ ہو، تو وہ بیلنسنگ آؤٹ سچویشن، یہ میری انالیسز آپ کو میں دے رہا ہوں، خبر نہیں دے رہا، تو وہ بیلنسنگ ایکٹ سچویشن۔ لیکن اس میں جو سب سے بڑا پوائنٹ نکلا ہے کہ ہماری جو تنقید تھی وہ بالکل ٹھیک اس لیے تھی کہ یہ 100% پالیٹکس میں انوالو تھے، ہمارے ساتھ نہیں تھے تو دوسرے کے ساتھ تھے، لیکن انوالومنٹ تو تھی۔ مونس الہی نے جب یہ بات کی تو اس کا ڈینائل بھی وہاں سے نہیں آیا کوئی کہ ایسا نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مونس الہی جو کہہ رہے ہیں وہ بات شاید ٹھیک ہی ہو۔ عمران صاحب، سپریم کورٹ کے حکم پر آج مقدمہ درج ہوا ہے جناب ارشد شریف صاحب کا جو قتل ہوا تھا، خرم، وقار اور وسیع کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے، تو خان صاحب کا بھی مطالبہ تھا، آپ کا بھی مطالبہ تھا، سپریم کورٹ نے از خود نوٹس بھی لے لیا مقدمے۔ اب آپ مطمئن ہیں کہ یہ تحقیقات صحیح سمت میں چلے گی اور قاتلوں کو سزا ملے گی؟ جس ملک میں ایک قتل کی ایف آئی آر درج کرانے کے لیے ایک مہم چلانی پڑے، سپریم کورٹ کے ججز کو خط لکھنے پڑے، ایک پوری ایک سیاسی موومنٹ چلے، لوگ باہر نکل آئیں، اور اس کے بعد وہ ایک آرڈر آئے کہ جی آپ یہ کرا دیں، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، ہمارے ملک کے نظام کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ارشد شریف کی شہادت ہوئی، ان کے بچے، ان کی والدہ، ان کی زوجہ، وہ کوشش کرتے رہے کہ ان کی ایف آئی آر کٹ جائے۔ اس ملک میں ایف آئی آر نہیں کٹ رہی ان کی، یعنی کہ حیران، عقل حیران اور دل پریشان ہے کہ یہ کیسے کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے۔ جس ملک میں ایک سابقہ وزیر اعظم کو قتل کرنے کی سازش کی گئی ہو، ان کے اوپر گولیاں برسائی گئی ہوں، وہ زخمی ہوئے ہوں، اس کی ایف آئی آر آج تک درج نہیں ہو سکی۔ عمران صاحب ایک ون لائن کمنٹ کر دیں، آپ کے وہ کپڑے جس میں 4 سوراخ تھے، کیا وہ کسی تفتیشی ٹیم نے طلب کیے؟ کیا فرینزک کے لیے مانگے گئے آپ سے، آپ نے دے دیے؟
ون لائن جی مجھے ایکچولی تو جب یہ سارا واقعہ ہوا اور میں خان صاحب کو لے کے اسپتال پہنچا ہوں تو میرے ساتھ یہ سی سی پی او ڈوگر صاحب وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے میرے کپڑے دیکھ کے مجھے کہا کہ یہ آپ کو کیا ہوا ہے, آپ کو کہاں گولی لگی ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں لگی ہے. تو انہوں نے میرے کپڑوں کو چیک کیا, انہوں نے کہا یہ تو بلٹس ہیں, 4-5 بلٹس آپ کے ادھر ادھر سے نکل گئے کپڑوں میں سے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے فورینسک کے لیے بھیجیے گا. اور بھی 3-4 دن پہلے ان کا فون بھی آیا تھا کہ آپ کے جو کپڑے ہیں وہ آپ مجھے فورینسک آڈٹ کے لیے بھیج دیں, تو میں نے بھجوا دیے ان کو. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب, سابق گورنر سندھ. ہمارے ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے. سپریم کورٹ نے آج حکم دیا تھا کہ ارشد شریف کے قتل کی ایف آئی آر درج کی جائے, اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے, اور اس میں جو ملزمان نامزد ہیں اس میں وقار ہیں اور کچھ اور لوگ ہیں. اب یہ کس کی مدعیت میں درج ہوا ہے اس کی تفصیلات تاحال نہیں آئی ہیں, لیکن ارشاد صاحب آج یہ خبر آئی کہ اس خود نوٹس لے لیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے, اس کے بعد یہ حکم دیا گیا. اب جب یہ ایف آئی آر سامنے آ جائے گی ہم مزید اس پہ کچھ بات کر سکتے ہیں کہ اس میں مدعیت کس کی ہے, کیا فیملی ہے, لواحقین ہیں ان کے, یا پولیس کی مدعیت میں ہوا ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ارشد شریف کا قتل, پاکستان میں صحافیوں کا تحفظ, یہ اتنی قربانیوں کے بعد اب یقینی ہو جائے گا یا وہی خوف و حصار رہے گا؟ دیکھیں, میری صحافت کو 44 سال ہوئے ہیں. میں نے 2 مارشل لا دیکھے ہیں. میں نے بلکہ صحافت کا آغاز ہی ایک سخت گیر قسم کے مارشل لا کے دور میں کیا ہے. جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا تھا. صحافیوں کو ہر دور میں حکومت کی انتقامی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑا. ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے, جیلوں میں گئے, پریس ضبط ہوئے, اخبارات ضبط ہوئے. اس وقت ٹی وی چینل تو نہیں ہوتے تھے. ضیاء الحق پرویز مشرف کے دور میں سارے چینل بند کر دیے گئے. لیکن کسی دور میں صحافیوں کی, جناب بھٹو صاحب کے دور میں ایک آدھ صحافی کو یہ خدشہ لاحق ہوا. ایک بڑے صحافی نے ایک واقعہ بیان کیا کہ میرے پاس ایک سرکاری اہلکار آئے, عہدیدار آئے, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ لکھنا بند کر دیں, یہ ٹھیک نہیں ہے بھٹو صاحب کے خلاف. تو جب میں باز نہیں آیا تو میں نے کہا کہ میں اگر نہ کروں تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ایک 2-2.5-3 سال کی بیٹی بھی ہے. یہ یعنی دھمکی تھی ایک لحاظ سے. لیکن جان کا جتنا خطرہ اس پچھلے 8 ماہ میں صحافیوں کو لاحق ہوا, یہ کبھی نہیں ہوا کہ لوگ جان بچانے کے لیے ملک سے باہر جائیں. اور یعنی اس سے پہلے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلے ملازمتوں سے بھی لوگ برطرف ہوئے. پہلے دور میں لوگ جیلوں میں بھی گئے. حسین نقی صاحب جیسا بندہ, مجیب الرحمان شامی صاحب جیسے, الطاف حسن کوئی صاحب جیسے, صلاح الدین صاحب جیسے لوگ. پھر ضیاء الحق کے دور میں صحافیوں کو کوڑے لگے. لیکن جان بچانے کے لیے ملک سے جانا پڑے, یہ نوبت نہیں آئی. لیکن ارشاد صاحب پچھلے 4-5 سالوں میں بھی تو لوگ اٹھائے جاتے رہے, ان پہ تشدد ہوتا رہا. میں نے کیا کہا ہے کہ میں نے کہا یہ سب کچھ ہوا ہے. میں تو یہ بات ہی نہیں کر رہا کہ نہیں ہوا. لوگ اٹھائے گئے, جیلوں میں ڈالے گئے, مقدمات درج ہوئے, اخبارات بند ہوئے, چینل بند ہوئے, یہ تو ہوا ہے. لیکن جان بچانے کے لیے, جان کا اندیشہ ہو, جان جانے کا, اور ملک سے آپ کو بھاگنا پڑے, یہ نوبت نہیں آئی. کسی دور میں لوگ اس لیے ملک چھوڑ کر نہیں گئے جی میری جان کو یہاں خطرہ ہے. ایک بات. اور اس پر جو سونے پر سہاگا ہی کہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک صحافی قتل ہو جائے اور اس کی جو عمر رسیدہ ضعیف والدہ ہیں وہ ایف آئی آر بھی درج نہ کرا سکیں, اور آج سپریم کورٹ کو یہ آرڈر کرنا پڑے کہ جی آپ قتل کا مقدمہ کیوں نہیں درج کرتے. نہیں, اس میں ایف آئی آر کی درخواست تو نہیں آئی ان کی فیملی کی جانب سے. انہوں نے استدعا کمیشن کی تھی, اس پہ وزیر اعظم نے خط بھی لکھا.
دیکھیں پہلے وہ صحافی ارشد شریف چیف جسٹس کو خط لکھتا ہے، صدر پاکستان کو خط لکھتا ہے، صدر پاکستان اپنے ریمارکس کے ساتھ وہ خط وزیر اعظم کو بھیجتا ہے، اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جب یہ قتل کا واقعہ ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر اگر جب ارشد شریف شہید خود خطوط لکھ رہے تھے، بتا رہے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے، اس وقت اگر کوئی کارروائی ہو جاتی تو عین ممکن ہے اس کی جان بچ جاتی، وہ ملک سے باہر نہ جانا پڑتا۔ بعد میں تو کہا گیا کہ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، اگر اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا تو وہ خط کیوں لکھ رہا تھا، اور اس وقت یہ ڈینائل کیوں نہیں آیا، اور اس کے بعد ملک کیوں چھوڑنا پڑا اس کو۔ اب جب قتل ہو گیا تو والدہ نے خط لکھا، وہ کیا خط لکھا؟ اگر وہ مقدمہ درج ہو گیا ہوتا، تحقیقات ہو چکی شروع ہو جاتی، وہ مطمئن ہوتی تو خط تو چیف جسٹس کو نہ لکھتی نا۔ خط تو اس وقت آپ لکھتے ہیں یا توجہ دلاتے ہیں ہائر کورٹ کو، سپریم کورٹ کو، جب آپ کو نچلی سطح پر انتظامیہ کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، حکومت کی طرف سے انصاف نہ مل رہا ہو نا، اس لیے خط لکھتے ہیں نا۔ لیکن ارشاد صاحب دیکھیں، حکومت نے ایک کمیٹی بنا دی، ایک ٹیم بنا دی، وہ کینیا بھی چلی گئی، وہاں بھی تحقیقات کی، دبئی میں بھی کی، پھر وزیر اعظم صاحب نے کہا ایک کمیشن بنایا، وہ کمیشن زائل ہو گیا، پھر کہا انہوں نے خط لکھا سپریم کورٹ کو۔ کمیشن کیوں زائل ہوا؟ بھائی اعتماد نہیں تھا نا ان کو، فیملی کو اعتماد نہیں تھا، پھر انہوں نے سپریم کورٹ کو لکھا۔ ضعیف والدہ کو اعتماد اگر نہیں تھا تو اس کی وجوہات ہوں گی، یہ معلوم کرنا چاہیے نا، یہ معلوم کرنا چاہیے۔ اچھا آج جو یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، مجھے نہیں معلوم، میرا نہیں خیال کہ یہ فیملی کی طرف سے ہوئی ہے۔ اب مدعیت کس کی ہے یہ بھی، کیونکہ اگر یہ خرم اور وقار اور وسیع جو ہیں، طارق وسیع، ہاں جو بھی نام ہے، تو جو والدہ ہیں، اگر والدہ کی طرف سے ہوتی تو والدہ اب تک آ چکا ہوتا، واضح ہو چکا ہوتا۔ یہ سرکار کی مدعیت میں اب یہ اطلاع آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، جی، یعنی پولیس نے کی۔ اس کا جو قانون یہ کہتا ہے، جو ہم نے وکلاء سے سنا ہے، ماہرین قانون سے سنا ہے، وہ یہ ہے کہ ایف آئی آر درج کرانا ورثاء کی، خاندان کے افراد کا بنیادی حق ہے، قانونی حق ہے۔ اس سے کیوں اعتراض برتا جا رہا ہے؟ جو ماں اپنے بیٹے سے محروم ہوئی ہے، جو بیوہ اپنے خاوند سے محروم ہوئی ہے، جو بچے اپنے باپ سے محروم ہوئے ہیں، مقدمہ ان کی مدعیت میں درج ہونا چاہیے۔ پولیس کی مدعیت کا کیا مطلب ہے؟ پولیس کی مدعیت کا پتہ ہے نقصان کیا ہے؟ جو مدعی ہوتا ہے وہ جس وقت چاہے کیس واپس لے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو مدعی ہے اس نے شک ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ جی مجھے کس پر شک ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے حالات کا۔ پولیس اہلکار کو کیا پتا کہ جی کون مشکوک افراد کون ہیں، کس کو کس سے خطرہ تھا؟ والدہ کو پتہ ہوگا، بیوہ کو پتہ ہوگا، کسی عزیز دوست کو علم ہوگا، پولیس اہلکار کو تو نہیں پتا نا۔ بالکل ٹھیک ہے، فیملی کی مدعیت میں ایف آئی آر ہونی چاہیے۔ اچھا دوسرا یہ اس کا پہلو یہ ہے کہ جب آپ پولیس کی مدعیت میں یعنی ایک دور یہ تھا کہ احمد رضا قصوری کے والد قتل ہوئے یہاں لاہور میں شادمان میں، جی، بھٹو صاحب کی حکومت تھی، احمد رضا قصوری بھٹو کے باغی تھے، اس پارٹی کو چھوڑا تھا انہوں نے۔ وہ میاں محمود علی قصوری اور دوسرے لوگ جو تھے وہ گئے تھانہ شادمان، اور تھوڑی سی تو تکرار کے بعد مقدمہ درج ہو گیا، دن نہیں لگے۔ احمد رضا قصوری کی مدعیت، احمد رضا قصوری کی مدعیت میں کس کے خلاف مقدمہ درج ہوا؟ ایف آئی آر ذوالفقار علی بھٹو، پرائم منسٹر آف پاکستان، موسٹ پاپولر پرائم منسٹر آف پاکستان، یعنی قانون جو تھا اس کی پاسداری کی گئی۔ یہاں والدہ موجود ہے، بیوہ موجود ہے، اور مقدمہ یہ تو جو پولیس کی مدعیت میں مقدمے درج ہوتے ہیں تو وہ لاوارث مقدمے ہوتے ہیں، لاوارث لوگوں کے لاوارث مقدمے، جس کا کوئی مثلا کسی جگہ پہ بم دھماکہ ہو گیا ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہو گئے ہیں، تو اب اس کا جو ہے کوئی ایک وارث نہیں۔ اب ارشاد صاحب یہ یہاں پہ ایک دو سوال ہیں کہ فیملی کا موقف آنا بڑا ضروری ہے کہ آیا انہوں نے آج جب سپریم کورٹ نے حکم دیا تو اس کے بعد انہوں نے کوئی درخواست دی مقدمے کے اندراج کے لیے، یا انتظامیہ کی جانب سے ان سے رابطہ کیا گیا، ان سے پوچھا گیا
کہ آپ درخواست دینا چاہ رہے ہیں، یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے، آنا چاہیے، آنا فیملی کو اور لیکن جو پریس کانفرنس میں جناب شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس میں جوڈیشل کمیشن کی بات کی تھی جی، اس میں مجھے یاد ہے چونکہ میں اس پریس کانفرنس میں اتفاق سے موجود تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کے فیملی کو مطمئن کریں گے، یہ ہمارا پاکستان کا بھی نقصان ہے، ایک صحافی کا قتل ہونا، پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے، تو اس وعدے کی روشنی میں تو پرائم منسٹر کو چاہیے تھا کہ آج جب ان کے علم میں یہ بات آئی ہوگی لازماً کہ جی وہ ہو گیا ہے، تو ان کو حکم دینا چاہیے تھا، یا وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کو، وہ بھی کئی دفعہ کئی پروگراموں میں یہ کہہ چکے تھے کہ جی جو ان کے خاندان کے لوگوں کو ہم مطمئن کریں گے، تو ان کو چاہیے تھا کہ پولیس کو، یہ تھانہ رمنا ہے نا، تھانہ رمنا ہے جی، اس سے کہتے بھائی جاؤ والدہ سے بیان لکھواؤ اور اس کی روشنی میں ایف آئی آر درج کر دو، بنتا تو یہی تھا۔ بالکل اب آگے اب دیکھتے ہیں یہ کیسے، یہ پکچر مزید انفولڈ کیسے ہوتی ہے ارشاد صاحب۔ بہرحال اب از خود نوٹس پہ یہ کمیشن بنا ہے، وزیر اعظم کے خط پہ تو انہوں نے فل کورٹ کی استدعا کی تھی کہ فل کورٹ اس پہ نہیں، کمیشن تو یہ نہیں بنا نا، ابھی نوٹس لیا کہ بینچ تشکیل دیا گیا، ہاں بینچ تشکیل دی گئی، بالکل ٹھیک ہے، 3 رکنی بینچ۔ ہاں ارشاد صاحب، اب معاملات تو بہت سے ہیں، لیکن آج ایک اور بڑی انٹرسٹنگ حرکت ہوئی ہے، اور میری نظر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام آباد کی انتظامیہ سے متعلق ہی ہے، اس سے بھونڈی حرکت کوئی ہو نہیں سکتی جو آج انہوں نے کیا۔ سردار تنویر الیاس صاحب کے ساتھ گزشتہ روز جو معاملہ ہوا، شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کا جو تلخی ہوئی، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک موقف بھی دیا، لیکن ان کا جو ایک نجی جو مال ہے اسلام آباد میں سب سے بڑا مال، اس کو سیل کر دیا گیا، اور جواز عذر تو توجیحات تو بہت ہیں اپنے جو ہماری انتظامیہ ہوتی ہے اس کے پاس، بظاہر یہ ایک انتقامی کارروائی ارشاد صاحب لگی ہے، اور بعد میں اس کو ڈی سیل بھی کر دیا گیا، کیونکہ لوگ تاجر وہاں پہ لاکھوں لوگوں کا روزگار ہے سر، وہ نکلتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں، وہ نکلے سڑک پہ آئے انہوں نے بلاک کر دی، اور کام تو ان کا اتنا پکا تھا کہ جو ہی سیل کیا اور اس کے بعد جا کے باہر پولیس بھی نہیں کھڑی کی کہ مظاہرین کو ہی روک لے، مطلب ادھورا کام تھا، اجلت میں کر دیا۔ اب پتہ نہیں یہ کس کے حکم پہ ہوا، داد دیں، ہماری جو پولیس اور انتظامیہ ہے اس کو داد تو دیں نا، ایفیشنٹ تو ہے نا وہ، کہ اگر یہ تلخی نہ ہوتی اور سردار تنویر الیاس کا تعلق پی ٹی آئی سے نہ ہوتا، تو جو خلاف ورزیاں، بے ضابطگیاں اب رات پتہ چلا پولیس کو اور انتظامیہ کو، یہ کبھی بھی پتہ نہ چلتی۔ اشار صاحب دو پہلو ہیں، اگر تو یہ کل کی تلخی کا شاخسانہ ہے اور یہ کسی اعلیٰ حکومتی شخصیت کے کہنے پہ ان کے حکم پہ ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 30-35 سالوں میں مسلم لیگ نون نے کچھ نہیں سیکھا، یہ ایک بھونڈی حرکت ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کا خیال ہے کہ ہمارے سیاستدان اور حکمران ماضی سے کچھ سیکھتے ہیں؟ بندہ موسم سے ہی کچھ سیکھ لیتا ہے، صحبت سے ہی کچھ سیکھ لیتا ہے، آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں آپ کی رنگت کمپلیکشن کم از کم ویسا ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، کچھ نہیں سیکھا۔ اگر یہ ان کے حکم پہ نہیں ہوا تو پھر وزیر اعظم صاحب کو جو اداروں میں بیٹھے ہوئے ان کے ماتحت لوگ ہیں، تو ان کو ڈھونڈنا چاہیے کہ وہاں پہ ان کا دشمن کون ہے۔ دیکھیں، دونوں امکانات موجود ہیں، لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو ہوتے ہیں وہ اس موقع پر بروئے کار آتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاہ کی وفاداری ظاہر کرنے یا شاہ کی قربت حاصل کرنے یا شاہ کو خوش کرنے کا یہ موقع ضائع نہیں جانا چاہیے۔ یعنی یہ ہمارے ہاں سیاستدانوں کا اور حکمرانوں کا، سیاستدان کیا حکمران کسی نسل کے بھی ہوں، خواہ فوجی ہوں غیر فوجی ہوں، ان کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ موقع ضائع نہیں جانے دیتے انتقام لینے کا، لیکن یہ امکان بھی رد نہیں کیا جا سکتا، موجود ہے کہ کسی شاہ کے وفادار نے سوچا ہو کہ یار اس سے وہ کیس تو پڑا ہوا ہے، وہ اچھا پہلے ممکن ہے یہ ساری جو رات یاد آئی ہوں گی باتیں یہ پہلے بھی ہوتی ہوں گی، ممکن ہے یہ بے ضابطگیاں ہوں، ممکن ہے انتظامیہ جو ہے وہ قوانین کی ضوابط کی پابندی نہ کرتی ہو، بہت سارے جو قوانین ہیں پس پوچھ ڈالا ہوا ہو، لیکن پہلے یہ سارا کام اس لیے چل رہا ہوگا کہ تلخی نہیں ہوئی تھی اور مال پانی بن رہا ہوگا۔
اور انتظامیہ تو مال پانی کا مسئلہ ہے نا. ہاں یعنی مفت میں یہ کسی کو بے ضابطگی کی اجازت نہیں دیتے. قانون جہاں ہمارے انتظامیہ کے اہلکاروں کو فائدہ نہ ہو جاتی وہ قانون کے بارے میں بڑے سخت ہوتے ہیں اور بڑی سختی کرتے ہیں. آپ اگر جا رہے ہیں اور آپ نے اشارے کی ہلکی سی خلاف ورزی کر دی ہے تو آپ پکڑے جائیں گے. وہاں پہ وہ 2 × 2 = 4 ہو جاتے ہیں. جہاں پہ دال پانی بن رہا ہو مال پانی بن رہا ہو وہاں پہ 2 × 2 = کبھی 4.5 کبھی 3.5 ہو جاتا ہے. ارشاد صاحب لیکن سیاست کو اور اس کاروبار کو علیحدہ رکھنا چاہیے. پاکستان میں مسئلہ یہی ہے کہ لوگ کاروبار کرنا ہی چھوڑ گئے ہیں. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، راجہ فاروق حیدر صاحب سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر، آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو بڑے سنگین ان کے اختلافات ہوتے تھے اور وہ بمانگ دہل اپنی بات کیا کرتے تھے. انہوں نے عطا تارڑ کے اس بیان کی کہ وہ اسلام آباد نہیں آ سکتے سردار تنویر الیاس، اس کی اور ان کا جو مال ہے وہ سیل کرنے کی بھرپور انداز میں مذمت کی ہے. اور ان سے سینئر مسلم لیگ نون کا اس وقت لیڈر آزاد کشمیر میں کوئی نہیں ہے راجہ فاروق حیدر صاحب سے. یہ ہے سیاسی اور جمہوری رویہ کہ سب سے زیادہ مخالفت تو آزاد کشمیر میں یہ جو وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب کی فاروق حیدر صاحب کر رہے ہوں گے نا جی. ان کی جگہ یہ وزیر اعظم بنے ہیں، یعنی پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے. اچھا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک تو ان کا فاروق حیدر صاحب کی وہ دبنگ آدمی ہیں، بات وہ کھل کر کرتے ہیں، اب لیڈرشپ سے بھی کرتے تھے، عمران خان سے بھی کرتے تھے. یہ جس بات کا بتنگڑ بنایا گیا ہے عمران خان صاحب سے بھری محفل میں اس سے کہیں زیادہ سخت اور تلخ الفاظ میں فاروق حیدر صاحب گفتگو کر چکے ہیں اسمبلی کے اندر بھی اور ایک میٹنگ کے نہ صرف عمران خان سے اور بھی کچھ لوگوں سے. نہیں میں اس کی بات کروں، وزیر اعظم تھے عمران خان نا. عمران خان سے اسمبلی کے اندر انہوں نے آزاد کشمیر اسمبلی کے اجلاس میں جو باتیں کی، ایک میٹنگ تھی جو لائیو جا رہی تھی اس میں جو انہوں نے باتیں کی وہ سخت باتیں تھیں، لیکن عمران خان نے نہ تو ان کو چپ کرایا اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی اس طرح کی کارروائی کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اگر وہ بات کوئی کرنا چاہتے تھے، اگر وہ سن لیتے تو اس سے کیا فرق پڑنا تھا؟ وزیر اعظم بول رہے اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، یہ کوئی طریقہ نہیں. ان کے کنڈکٹ پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، بات سنیں. لیکن آج نہیں ایسے وہ کون بول رہا ہے؟ دوسرا آدمی کون ہے؟ وہ وزیر اعظم ہے. اگر ایک وزیر اعظم کوئی ایسی بات کر رہا ہے جس کو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ حقائق کے منافی ہے یا آزاد کشمیر کے حوالے سے اس کو حق ہے، یہ کیا بات ہے؟ جب فاروق حیدر صاحب گفتگو کر رہے تھے تو اس وقت تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کو مناسب بات اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے. میٹنگ کا ماحول اور ہے، خطاب کا ماحول اور ہے. خطاب میں وہ ایک وضاحت کرنا چاہتے ہیں، ہوتی ہے. یہی تو جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ اب جمہوریت اسی کا نام. ایک بات سنیں، لیکن کیا اس کے بعد ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ فاروق حیدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے پورا عرصہ، ایک تو ان کو ابتدا میں خیال یہ تھا کہ جب عمران خان صاحب آئیں گے تو وہ ان کو ڈسٹرب کریں گے، ان کے ترقیاتی فنڈز روکیں گے، ٹھیک ہے. اور باقی جو اچھا پھر یہ بھی حیران کن بات ہے نا کہ اس وقت وزیر امور کشمیر کون تھے؟ علی جیسا ایگریسو آدمی، ماشاءاللہ. سب سے زیادہ لوگوں کو یہ تھا کہ یہ آدمی ان کو پریشان کرے گا، جس ٹائپ کے وہ سمجھے جاتے ہیں، جس طرح کے ان کی ایک شخصیت ہے نا. لیکن نہیں ہوا. لیکن ارشاد صاحب دیکھیں دو تین بڑی امپورٹنٹ باتیں. ایک تو آپ یہ جو بات سنیں، جو بات فاروق حیدر صاحب کو بری لگی ہے وہ کتنی بری ہوگی؟ جو پارٹی کے ایک سینئر ممبر کو، سابق وزیر اعظم کو بری لگی ہے. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اسلام آباد کنڈیمیبل ہے. عطا تارڑ کی سٹیٹمنٹ یہ کنڈیمیبل ہے 100%.
جو اگر آج یہ سیاسی کارروائی کا سیاسی انتقام ہے بظاہر، جو مال سیل کیا گیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کل کے جو کنڈکٹ تھا اس پہ نارمز کو دیکھتے ہوئے اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر یہ پرائم منسٹر صاحب تنویر الیاس صاحب بات کر رہے تھے تو کسی اور فورم پہ بھی ہو سکتی تھی، بیک ڈور ہوتی تو زیادہ اچھا تھا، انڈور ہوتی تو زیادہ اچھا تھا. عمران خان صاحب والی بات بھی 100% ٹھیک ہے، عمران خان نے ظرف کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان نے سیاسی مخالفین کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ نہیں بنایا. بات تو جس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے اسی کی اس کانٹیکسٹ میں تو یہ سر یہ رویوں کی نفی ہونی چاہیے. عمران خان تو نیا ہے نا. سندھ حکومت کو یہ شکایت رہی ہے کہ اس کے فنڈز روکے گئے ہیں. وہ آئے دن مراد علی شاہ صاحب 3.5 سال میں یہ شکایت نہیں این ایف سی کا بار بار ذکر کرتے تھے ہمیں وفاق پیسے نہیں دے رہا. یہ تو ہر دیکھیں نا کب ہو نہیں، یہ تو پچھلے 3 سال 8 ماہ کے دوران وہ تو سیورل اسٹیٹمنٹ سے مراد علی شاہ صاحب بھی یہی تھے. شاہ صاحب میں بھی یہی تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا دیکھیں، بلکہ میں آپ کو ایک اور مثال دوں. مقصود عمران خان کی حمایت نہیں ہے یا مقصود اس کو ثابت کرنا کہ وہ بڑا، یہ نہیں ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پہلو اطمینان بخش ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے. کے پی کے میں ہم نے 2-4 بار جانا ہوا، انہوں نے جو سب سے بڑی تعریف کی جماعت اسلامی کے لوگوں نے، اے این پی کے لوگوں نے، پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، کہ یہاں فنڈز کی تقسیم جو ہے وہ منصفانہ طور پر ہوتی ہے. کبھی پرویز خٹک نے یا محمود خان نے ہمارے فنڈز نہیں روکے. اور وہ ظاہر بات ہے عمران خان کی پالیسی کے تحت ہی ہوگا نا. بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو رات واقعہ ہوا ہے اس کی جو سنگینی ہے یا اس کی خرابی ہے اس کو اس طرح سے ہم کم نہیں کر سکتے. میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں، لیکن مجھے ایک معاملہ بات یاد آ گئی ہے. میرا جو آبائی حلقہ ہے ایبٹ آباد کا، جو میرا ایم پی اے ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں جی اپنی حکومت، ہماری حکومت کے پاس فنڈ ہے ہی نہیں ہے، ہم فنڈ دے ہی نہیں سکتے، کام اس وجہ سے ہو نہیں رہے ہیں. یہ اپنا پی ٹی آئی کا ایم پی اے ہے، وہ یہ کہتا ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ہوں گے بالکل ٹھیک ہے. اپنا پی ٹی آئی کا آدمی یہ کہہ رہا ہے نا، یہ تو نہیں کہہ رہا نا مخالف کا جی مجھے نہیں مل رہے اور ان کو مل رہے ہیں. سر اگر مخالفین کو مل رہے ہیں اپنوں کو نہیں مل رہے تو یہ بڑی حیران کن بات ہے. دیکھیں، ایک ہے عمومی رونا دھونا ایم پی ایز ایم این ایز کا. وہ تو 3.5 سال میں پی ٹی آئی کے لوگ یہاں بھی کہتے تھے پنجاب میں ہمیں کچھ نہیں مل رہا. بعد میں پتہ چلا جی بہت کچھ مل رہا تھا. بزدار کے جانے کے بعد وہی ایم پی ایز ایم این اے جو کہتے تھے وہ کھڑے ہو گئے. آپ توسہ شریف جب گئے آپ کو وہاں کیا سننا پڑا؟ مجھے سننا کیا پڑا، میں نے بزدار صاحب سے پوچھا بزدار صاحب کدھر ہیں، میں نے بزدار صاحب کے خلاف بات کی، وہاں پہ مجھے مکے پڑے. وہاں پہ لوگ توسہ میں عمران خان کے خلاف بات کرتے ہیں، عثمان بزدار کے خلاف بات نہیں کرتے. اچھا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ چلا جاتا ہے تو پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ یار وہ نہیں وہ فین ہے بزدار صاحب کے. مجھے سمجھ نہیں آئی یہ، یعنی میں صرف یہ بات اس لیے یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ یہ جانے کے بعد یہ سارا کچھ کھلتا ہے. لیکن جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جو بات جناب فاروق حیدر صاحب کو بری لگی ہے وہ کتنی بری ہوگی. ایک بات، اب ہمارے جو سیاستدان ہیں یا حکمران ہیں ماضی کے یا موجودہ، اس میں عمران خان بھی شامل ہیں، جب تک یہ ضابطۂ اخلاق نہیں بنائیں گے ملک میں جمہوریت پروان نہیں چڑھ سکتی. جمہوری ضابطے اور جمہوری اخلاقیات پروان نہیں چڑھ سکتی. کہ حکومت کسی کی ہو، یہ فنڈز جو ہیں ترقیاتی یہ قومی خزانے سے جاتے ہیں، کسی کی ملکیت نہیں ہوتے کہ وہ بندر بانٹ کریں، اپنی مرضی کریں. یہ قوانین جو ہوتے ہیں تمام شہریوں کے لیے برابر ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کے مخالفین اس کا نشانہ بنے اور آپ کے حامی سے کوئی نہ پوچھا جائے. یہ جو بات کرنے کا حق ہے یا اختلاف کرنے کا حق ہے، یہ ایک بنیادی آئینی حق ہے ہر شہری کا، خواہ اس میں وہ وزیر اعظم ہو آزاد کشمیر کا یا عام آدمی شاد عارف ہو. انسانی حق ہے. اس پہ کوئی انتقامی کارروائی کرنا جو ہے یہ غیر جمہوری، غیر اخلاقی، غیر آئینی بات ہے. اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خود جب نشانہ بنتے ہیں اس وقت ان کو یہ ساری چیزیں انتقامی کارروائیاں نظر آتی ہیں، لیکن جب حکومت میں ہوتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں. شاہ صاحب یہ بھونڈی حرکت ہے جو آج ہے، بڑی جینون بات ہے. دوسرا ایک اور بات ہے، اس سے پہلے میں ایک اطلاع دے دوں کہ عابد شیر علی صاحب نے ہمارے ساتھ آج کمٹ کیا تھا پروگرام میں آنے کا. ہم انہیں رابطہ کر رہے ہیں لیکن وہ رسپونڈ نہیں کر رہے ہیں.
سو کیا یہ اچھا ہوتا کہ نون لیگ اپنا موقف دے دیتی تاکہ اس سارے معاملے پہ بہت بہتر ہو جاتا. ہاں یہ پنجاب کا معاملہ ہونے پنجاب کا معاملہ بھی تھا اور بھی معاملات تھے, لیکن بات یہ ہے کہ اب وہ موقف دینے نہیں آ رہے عابد شیر علی صاحب, تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں, بعد میں یہ کہیں گے کہ ون سائیڈڈ ہو گیا. لیکن عابد شیر علی صاحب فون کر رہی ہے ہماری ٹیم آپ کو, اگر آپ آنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. ارشاد صاحب, پاکستان کے اندر کاروباری لوگ جو مقامی بھی ہیں یا جو باہر سے بھی کوئی انویسٹر آتا ہے, وہ جو بھاگتا ہے وہ پاکستان کی سیاست کی وجہ سے بھاگتا ہے, جی بالکل, سیاسی رویوں کی وجہ سے بھاگتا ہے. صرف ایک مال کا مسئلہ نہیں ہے. میں یہ سوچ رہا تھا, آج ایک مزدور جو آیا ہوگا, اس نے گھر سے نکلا ہوگا, اس نے سوچا ہوگا کہ یار آج کام پہ جاؤں گا تو کچھ پیسے شام کو آ جائیں گے تو میں یہ ضرورت پوری کر لوں گا. صرف ایک بلڈنگ ہے, اس سے ہو سکتا ہے 1000 گھر چلتے ہیں. اسی طرح 300 سے زیادہ تو وہاں شاپس ہیں نا. اب اس پہ کام کرنے والے لوگ, پھر اس کے کسٹمر آئے ہوں گے, کسٹمر آئے ہوں سے گے, آتے ہیں لوگ. ایک چھوٹا سا مال ہے پاکستان. پھر اس سے اس ایک دن میں اس کو ریونیو جو جنریٹ گورنمنٹ کو ہوتا ہوگا, وابڈا کی بجلی چلتی ہے, وابڈا کو ریونیو ملتا ہوگا, ایکسائز ٹیکسیشن کو ملتا ہوگا, ایف بی آر کو ریونیو وہاں سے ملتا ہوگا, اور بہت ساری چیزیں جو ہیں حکومت کے اپنے جو ہے نا فنڈ جنریشن بھی وہاں سے ہوتی ہے. تو اس وجہ سے صرف بند کر دینا, ہاں اگر قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس پر آپ قانون پر عمل کرائیں اور لازماً کرائیں. اور یہ تنویر الیاس صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ایک حساس ہے, ان کے پاس عہدہ وزیر اعظم ہے, عہدہ ہے, تو ان کے کم از کم جو شاپنگ مال ہے وہاں قانون کی خلاف ورزی صحیح ہے نہیں. اچھا ارشاد صاحب, ذرا پنجاب پہ ہم واپس آتے ہیں, ٹائم ہمارے پاس کم ہے. میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ پرویز الہی اور عمران خان کا ایک پیج پھٹ چکا ہے, پرویز الہی صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے. نہیں, پرویز الہی صاحب نے تو اسمبلی تحلیل کرنی ہے نا, استعفیٰ کیا, وہی تحلیل نہیں کریں گے. دیکھیں کل فواد چودھری صاحب نے 21 تاریخ کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ جی 20 تک اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے, اسمبلیاں نہیں ہوئی تو ہم تحلیل کر دیں گے. 21 کو دیکھتے ہیں کہ یہ الٹیمیٹم ہے یا نہیں ہے. پرویز صاحب جو ہیں وہ زبان کا لحاظ کرتے ہیں یا اپنی پارٹی کے مفادات کو دیکھتے ہیں. یہ سر خبر دے رہا ہوں کہ اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی. ارشاد صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا آج کے.